बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से इमरान खान अडयाला जेल में कैद हुए हैं, उनको किसी भी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया, बल्कि अदालत खुद चलकर अडयाला जेल पहुंची है। लेकिन पहली मर्तबा इमरान खान को अदालत में पेश करने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। तहरीक इंसाफ के टाइगर्स का भी ये बड़ा इम्तिहान होगा। सिक्योरिटी का किस तरह जायजा लिया जा रहा है, कहाँ पेशी होगी, तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। अलीमा खान और मुराद सईद ने तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है और इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। जिस तरह दोबारा इस्लामाबाद की तरफ एक नए लॉन्ग मार्च का मोमेंटम बनना शुरू हो गया है, अब ये तमाम जो तवक्कुआत थी उनके बरखिलाफ है। क्या तैयारियां हैं, अलीमा खान ने आज क्या कहा है, मुराद सईद जो है वो किस तरह का लाया अमल दे रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। ओवरसीज कन्वेंशन इस्लामाबाद के अंदर कल से शुरू हो रहा है और गुज़श्ता कल एक परवेज लोसर नामी शख्स वो यूरोप से आए, उन पर फूल की पत्तियां एयरपोर्ट पर निछावर की गई। ये बड़ा एक आम किरदार है। 1000 अरब रुपए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से उन्होंने दावा किया। ये परवेज लोसर दरअसल हैं कौन, जिन्होंने 1000 अरब रुपए का दावा किया है? इसकी कुछ डिटेल आई है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त वैसे तो बहुत कम गुफ्तगू हो रही है। जो शरीफ खानदान पूरा टब्बर बेलारूस के दौरे पे गया है, खास तौर पर मरियम नवाज जो वजीर आला पंजाब है, और फिर नवाज शरीफ जो साबक वजीर आजम है, वो किस कैटेगरी के अंदर वहां पे गए हैं। फिर वहां से मरियम नवाज तुर्की रवाना हो गई हैं, तुर्किया, और नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ वापस आए हैं आज। गालबन वो शायद उन्होंने भी लंदन रवाना होना है, लेकिन वो ओवरसीज अभी ये कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करेंगे। तो ये हसन नवाज भी बताया गया वहां मौजूद थे, मरियम नवाज की बेटी भी मौजूद थी। तो ये ऐसे लगता है कि रियासत पाकिस्तान का फंक्शन नहीं था, बल्कि ये शरीफ खानदान का जो टब्बर है उसका फंक्शन था। अब ये जो बुनियादी तौर पर जो शख्स है बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है, उनका जब नामा खुला है तो उसके अंदर ये पता चला है कि ये जो सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, ये वही हैं जिसे करप्शन पर नजर रखने वाले आलमी इदारे OCCRP ने 2021 का करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया है। शरीफ खानदान और उनकी ये तीसरी नस्ल जो है ये बेलारूस के अंदर मौजूद है। तो इस पर ये देखा जा रहा है कि इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। वैसे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, अपोजिशन को दबाना, ये भी रवैये के अंदर इनकी यकसानियत है। तो जो एक माइंड सेट है वो तकरीबन यही है जो शरीफ खानदान का माइंड सेट है। लेकिन बहरहाल जो दावा किया गया कि पाकिस्तानी 1,60,000 को कोई नौकरी मिलनी है, ये दावा कहाँ तक दुरुस्त है और क्या इतना पोटेंशियल बेलारूस में है, ये भी एक आम सवाल है। ये आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से डिटेल जो है वो सामने आ जाएंगी। अब ये जो लोसर साहब हैं, परवेज इकबाल लोसर, ये बेल्जियम में होते हैं, बरसल्स के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का भी हेडक्वार्टर है। अमूमन ये कश्मीर का मामला हो, कोई और मसला हो, जो रियासती सरपरस्ती के अंदर जो भी होता है, जो भी पाकिस्तान की जो मुक्तदरा या एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये अमूमन जहां एक्टिव करने की जरूरत होती है तो ये एक्टिव होते हैं। इमरान खान के दौर के अंदर भी इनकी लॉन्चिंग हुई थी और ये यहाँ आए थे और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इनके इंटरव्यूज भी किए थे। लेकिन अब रजी तैर साहब सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने एक बात की है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। यानी चूंकि ये सवाल इसलिए उभरा है कि वैसे तो वो रूटीन के अंदर कोई भी पाकिस्तानी जो रिज़्क़ हलाल कमाता है, जिस तरह भी वो गया पाकिस्तान से हालात के तंग आकर, वो वहां पे नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसने डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। मेरे अपने 3 भाई ओवरसीज हैं। तो ये सिलसिला तो हमारे इलाके के अंदर मंडी बहुद्दीन गुजरात जो लोग जानते हैं उनको पता है कि किस तरह जो है वो बैरून मुल्क जाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने आते ही एयरपोर्ट पर बताया कि 1000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी लेके आ रहे हैं। अब एक तो सवाल पहला वैसे ही लोग कर रहे हैं कि अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी तो पाकिस्तानियों के लिए खुशी का बायस है, रोजगार के मौके पैदा होंगे। लेकिन अगर वैसे ही वो पंजाबी में कहते हैं शटाल शटाल अगर वो ठोकने हैं तो फायदा कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग सोच रहे हैं कि भाई हसन नवाज, हुसैन नवाज, सलमान शहबाज, हुक्मरान खानदान,
ان کے اپنے کاروبار باہر ہیں تو یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تو باقی لوگ کیسے انویسٹ کریں گے؟ لوگ بھی تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حکمران خاندان ہے یہ صرف یہاں حکمرانی کے لیے آتے ہیں، اپنے کاروبار ان کے باہر ہیں۔ کوئی ایسا آئی ایف سی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں یہ سوال ان سے کیوں نہیں کیا جاتا کہ بھائی کوئی اگر جنرل ریٹائر ہے، کوئی کرنل ریٹائر ہے، یا یہ جو حکمران خاندان ہے، کم از کم آپ کے کاروبار یہاں پہ نظر آنے چاہیے۔ آپ انویسٹمنٹ بیرون ملک سے ختم کریں تاکہ پتہ چلے کہ اب پاکستان کے اوپر ان کا یقین ہے، ورنہ خود اپنی انویسٹمنٹ باہر اور لوگوں کو کہیں اندر لائیں تو یہ بڑا اقتدار اور منافقانہ قسم کا کردار ہے جو سامنے آتا ہے۔ جب انہوں نے 1000 ارب کا دعویٰ کیا ہے تو پھر ان کی پرانی ایک ویڈیو نکلی ہے، وہاں ایک صحافی گئے تھے، انہوں نے موقع پہ دیکھا کہ وہ کار واش کر رہے تھے، تو یہ بھی اچھی بات ہے، بزنس یہ چھوٹا بزنس نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ رضی طاہر صاحب لکھتے ہیں کہ حکومت نے عمران خان دشمنی میں جس میٹرک فیل کو پاکستان کے لیے سروسز کے عوض میڈل دیا، ٹیسوری نے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی، وہ چودھری پرویز اقبال لوسر ڈنکی کے ذریعے یورپ گیا اور اب کار واش کا سیٹ اپ ہے، جبکہ ایک لمبے عرصے تک بے روزگاری الاؤنس بھی لیتے رہے۔ یورپ میں کار واش کا سیٹ اپ لگانا ایسے ہی ہے جیسے کراچی میں پان کا کھوکھا کھول دیا گیا ہو۔ سال 2022 کے بعد جب اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کی حمایت شروع کی تو نون لیگ کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، انہیں یہی نمونہ دستیاب ہوا جسے اب ارب پتی زہر کیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ جو بات ہے نا، رضی طاہر صاحب یا بہت سارے صحافی یہ بات کر رہے ہیں چونکہ ان کو اندازہ شاید نہیں ہے، کار واش کے ان کے مختلف جگہوں پہ اسٹیشن ہے اور یہ کھوکھے والی بات نہیں ہے، یعنی جو بھی پاکستانی جاتا ہے، چلیں ارب والا انہوں نے کہہ دیا 1000 ارب وہ ذرا اوپر چلے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جن کا زیادہ جگہوں پہ 8-10 جگہوں پہ اگر سرور اسٹیشن ہے تو وہ اچھی رقم جو ہے وہ کماتا ہے یورپ میں، تاکہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی دبئی، شارجہ یا عمان کے اندر یا سعودی عربیہ، قطر، کویت، ان ممالک کے اندر بھی یہ بڑا اچھی ہینڈسم اماؤنٹ بندہ جو ہے اس طرح کے بزنس کے اندر کماتا ہے۔ باقی وہ چونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے اندر وہ آتے جاتے ہیں تو یہ بات ہے۔ باقی ایک کسائی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اس کو بھی پاکستان فیملی سے ملنا ہے اور اس کو بھی یہ دعوت نامے دیے گئے ہیں، تو یہ لازمی بات ہے۔ جب دیکھا گیا کہ عمران خان کی سپورٹ بہت زیادہ ہے اوورسیز کے اندر تو اب اس کو کاؤنٹر نریٹو بنانے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، تو یہ تو عمران خان کا تو مقابلہ اب ریاست اگر کرنا چاہتی ہے تو وہ میرا خیال ہے ہو نہیں سکے گا۔ ڈنڈا اگر ہٹا دیں اور جینون مقابلے میں کوئی بھی آئے تو اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ ہے، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اچھا دوسری طرف کاش اتنا ویسے ہی پاکستان کے خارجہ امور پر توجہ ہو تو ملک ویسے ہی بہتری کی طرف چلا جائے۔ دوسری طرف علیمہ خان نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، یہ ٹویٹ بڑا سخت ہے اور انہوں نے اس کے اندر بڑا واضح انداز کے اندر کہا ہے کہ میرے بھائی جو ہے ان کی بچوں کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی اور پھر ان کا جو ہے وہ رابطے منقطع ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بغیر لسٹ کے ملاقات کرتے ہیں، تو لہذا تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ایک تو ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ برائے مہربانی لسٹ کے بغیر ملاقات نہ کی جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جس طرح منرل کا معاملہ ہے یا باقی، وہ خیبر پختونخوا حکومت عمران خان کی رہائی تک روک دے، اور یہ انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ ایسولیٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کو، اور یہ کافی وائرل بھی ان کی ٹویٹ جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس کی انہوں نے مذمت کی ہے۔ تو وہ ایک وقت لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہیں تحریک انصاف کے اندر الٹیمیٹلی، کہ اسی وجہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی اور انہوں نے سٹینڈ یہ بڑا سخت لیا ہوا ہے۔ مراد سعید نے جو رات کو ٹویٹ کی ہے انہوں نے بھی اگلا لائے عمل دی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے جد و جہد کرنی ہے، کنونشنز ہوں گے، منظم ہونا ہے، اس کے بعد ہم نے اسلام آباد سفر کرنا ہے۔ یہ پریشانی اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر اس وقت پیدا ہو چکی ہے اور آپ نے مومنٹم بنانا ہے، اور اسلام آباد کی طرف اب جب ہم نے جانا ہے تو پرامن نہتے ہوں گے، لیکن ہماری جد و جہد قوم یاد رکھے گی، اور ہم عمران خان کو کیوں قربانیاں دینے پڑی ہیں، کس طرح سودے بازی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے وضاحت دی ہے۔ تو جس طرح دوبارہ آج کرک کے اندر بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، تو کل دوبارہ جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ کنونشن ہوگا، تو کنونشن کا ایک باقاعدہ جو پیٹرن ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر نظر آ رہا ہے۔ آگے پنجاب کا بھی لایا عمل چند دنوں کے اندر مولانا فضل الرحمان اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت جو اپوزیشن الائنس کی میٹنگ ہے
اس کے بعد ایک بڑا جو چیز ہے وہ آنے جا رہی ہے. ان دنوں کے اندر ہی اسد قیصر پاکستان آئیں گے اور اپوزیشن کا ایک الائنس بننے کی توقع ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اگر معاملات طے پا جاتے ہیں تو اپوزیشن کے تحت ہوگا، ورنہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. تو اسلام آباد کے اندر اب یہ جو نیا مومنٹم بننے لگا ہے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے لیے جو اس وقت، تو یہ یقیناً بہت بڑی پریشانی ہے، اور اس کے لیے مختلف طرح کے اب بیانیے اب وہ گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تحریک انصاف کو آپس کے اندر جو لڑائی ہے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. عین ممکن ہے کچھ تحریک انصاف کے اندر سے لوگ ہی مراد سعید یا ان کے خلاف بولنے کی جسارت آئندہ چند دنوں کے اندر کرے، چونکہ جو انہوں نے گردن دبوچی ہے یا جو ضرب لگائی ہے مراد سعید نے، بہرحال اس کا اثر جو ہے وہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے، اور علیمہ خان بھی اپنے موقف پہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے. دوسری طرف ایک جو بڑی حیران کن خبر آئی ہے، اور وہ خبر اڈیالہ جیل سے ہے، اور اس خبر نے بڑا حیران کیا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ جب سے عمران خان اٹک جیل یا اڈیالہ جیل کے اندر قید ہوئے ہیں تو ان کو اسلام آباد یا جہاں بھی عدالتیں ہیں لاہور کے اندر وہاں پیش نہیں کیا گیا، چونکہ مختلف جگہوں پہ ان کے خلاف مقدمات ہیں، اور جواز یہ بنایا گیا چونکہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں تو ان کو اگر ہم پیش کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ان کی پیشی نہیں ہوئی، بلکہ ججز کو عمران خان کے سامنے عمران خان کی عدالت میں حاضر ہونا پڑا، اور آج تک وہ حاضر ہیں. وہ مانتے کسی اور کی ہیں لیکن حاضر عمران خان کی اڈیالہ جیل کی عدالت میں ہوتے ہیں. تو اب ایک نیا خط لکھا گیا اڈیالہ جیل حکام کی طرف سے. یہ بنیادی طور پر جو مقدمات ہیں وہ عمران خان کے خلاف اور دیگر تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف، بلکہ بشرا بی بی کے خلاف بھی ہوں گے. اقدام قتل، جعلی رسیدوں اور دیگر ضمانت کے کیسز کے اندر 15 اپریل کو سیشن عدالت اسلام آباد کے اندر یہ طلبی ہے. بنیادی طور پر یہ عام مقدمات ہیں. اس کے اندر عمران خان کے خلاف اقدام قتل، جعلی رسیدوں، دیگر ضمانت کے کیسز میں 15 اپریل کو سیشن عدالت طلبی کے معاملے پر اڈیالہ جیل حکام نے بانی تحریک انصاف کو پیش کرنے کے لیے خصوصی سیکیورٹی مانگ لی ہے. عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے اڈیالہ جیل حکام نے خصوصی گارڈز مانگے ہیں. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے سیکیورٹی کے لیے باضابطہ طور پر خط لکھا گیا. یہ اسلام آباد انتظامیہ کو لکھا گیا ایک خط ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ضلع کچہری کے اندر جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی ہونی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ خطرات، لازمی بات ہے کہ عوام آئے گی، اور ویسے بھی دہشت گردی کے جو حالات ہیں وہ ویسے اب میں حیران ہوں، لیکن ممکن ہے کہ یہ ایک ٹریک بھی ہوتا ہے یا وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم تو پیش کرنا چاہتے ہیں اور عین موقع پہ کہا جائے کہ ہم یہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے. ان کی طرف سے جواب آئے بہتر ہے کہ آپ اڈیالہ جیل کے اندر ہی جج صاحب کو بلا لیں، اور جو معاملات پہلے جس طرح چل رہے ہیں وہی چلیں تو وہی محفوظ ہوگا. اگر بہر عمران خان آئیں گے تو اس کے لیے خطرات یقیناً ہیں، لیکن سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اب جو ہے وہ ممکن ہے عین موقع پہ جواد بنا کے ایسا نہ کیا جائے، لیکن یہ حیران کن ضرور ہے کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ حکم بھی دیتی رہی ہے کہ عمران خان کو پیش کیا جائے، لیکن اس کے باوجود پیش نہیں کیا گیا. اور اب اڈیالہ جیل کے حکام کی طرف سے باقاعدہ خط لکھا گیا ہے کہ 15 اپریل کو عمران خان کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہم نے اسلام آباد ضلع کچہری کے اندر پیش کرنا ہے، تو ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے، اور اسپیشل سیکیورٹی پرسنل مانگے گئے ہیں. تو یہ بڑا ایک پیش رفت ہوگی، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے. پھر تحریک انصاف راولپنڈی، اسلام آباد اور مختلف جگہوں سے جو کارکنان ہیں وہ بھی یقیناً پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ آئیں گے، وہ عمران خان کو دیکھنا چاہیں گے، اور یہ سارا معاملات جو ہے پھر ایک اور ڈگر پہ معاملات چلتے ہوئے دکھائی دیں گے. بہت بڑی خبر ہے، دیکھتے ہیں مزید اس کے اندر کیا پیش رفت ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.